नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कई सारे वीडियोस आते हैं जिसमें नफ़रत का इजहार होता है और इस पर मैं बारहा तबसरे कर चुका हूँ कि हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों के त्यौहार हों या उनके जुलूस आजकल के दौर में उसी वक्त कामयाब माने जाते हैं जब तक कि वो मस्जिदों के सामने नाचते नहीं या फिर वो अपने मुतासिब ज़हनियत की मिसाल पेश नहीं करते। दो वीडियोस आई हैं। सबसे पहले हैदराबाद तेलंगाना के नाचाराम इलाके का मस्जिद अशरफ के सामने चाणक्यपुरी कॉलोनी में देखिए किस तरह से भगवा झंडे लहराते हुए, हथियारों को लहराते हुए, मुख्तलिफ मुसलमानों के ख़िलाफ़ स्लोगन्स लगाते हुए यहाँ पर जो है हंगामा करने की कोशिशें कर रहे हैं। ये जानबूझकर की जाने वाली शरारतें हैं ताकि लोग जो है वो भड़कें और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो और वो उसी को नतीजा मान करके इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगा करके मुसलमानों के घरों पर, मस्जिदों पर, गाड़ियों पर हमले करें। फिर उसके बाद पुलिस आए, कार्रवाई के नाम पर मुसलमानों को गिरफ्तार करे। ये इनकी एक ऐसी साजिश है जिस साजिश में कभी कभी मुसलमान जो है फंस जाते हैं। इसलिए ऐसे हिंदुत्व दहशतगर्द गुंडों से और इनकी कार्रवाई से बचने की कोशिश होनी चाहिए, जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है। अब इस वीडियो को शेयर करके हालात बेकाबू करने की सोशल मीडिया में कोशिशें हो रही थी, लेकिन इस वीडियो को तेलंगाना पुलिस को पेश करते हुए इन लोगों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया है और ऐसा ही होना चाहिए। इसी तरह से आप देख लीजिएगा, एक और इलाके की आ रही है, जलगांव की बताई जा रही है वीडियो। यहाँ पर भी मस्जिद के सामने ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मनाई जाती है वो मस्जिद के सामने खड़े होते हैं और जाहिर से इनको सुकून भी नहीं मिलता जब तक ये मस्जिद देख नहीं लेते। अफसोस का मकाम ये है कि मुसलमान मस्जिद से दूर भाग रहे हैं और ये लोग अपने त्यौहार में मस्जिद के करीब आकर के नाच रहे हैं और अपनी देवी देवताओं को खुश कर रहे हैं। ऐसी सूरत दरअसल ये सब प्रोवोक है कम्युनल टेंशन पैदा करने के लिए। अब देख लीजिएगा, ये सूरत हाल देख लीजिएगा, पता नहीं इन लोगों को क्या मिलता है मस्जिदों के सामने आकर के डीजे पर बजा करके और अलग अलग तरह के गाने लगा करके मुसलमानों की कत्लेआम की बात करके। ये इस वक्त सूरत हाल बदली हुई है भारत की और ये मज़ीद डेंजर होते चली जाएगी अगली दिनों में। आजकल एमपी का और मुसलमान एमएलएस की इनकी भी कोई वक़्त नहीं रखी गई है। रकीबुल हसन जो एमपी हैं कांग्रेस के और उनका बेटा आसाम के नागांव के रूपोही इलाके में इन पर हमला हो जाता है और इस हमले की वीडियो वायरल होती है, आप देख लीजिएगा। जब वो अपने स्कूटर से जाने की कोशिश करते हैं तो बुरी तरह से उन पर मारा जाता है। स्कूटर से वो नीचे गिर जाते हैं और पुलिस जो है वो फायरिंग करके उनको बचा करके ले जाती है। एक सिटिंग एमएलए और एमपी, मुस्लिम एमपी के साथ आसाम में होने वाला वो मामला है जिस पर यहाँ का सीएम विश्वशर्मा वो असेंबली में कहता है कि हमला करने वाले जो है वो ब्लैक मुंह पर जो है कपड़ा बांधे हैं या दूसरे कलर का। वो अपनी रियासत में होने वाले एक एमपी के हमले की मजम्मत करने के बजाय
حملہ آوروں نے اپنے منہ پر کس کلر کا کپڑا باندھا ہے اس کپڑے پر تبصرہ کرتا ہے ایک علاقے کا سی ایم، تو اس کی ذہنی سطحیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ آسام میں ایک سٹنگ ایم پی رقیب الحسن اور اس کے بیٹے کی سیکیورٹی کا معاملہ اس قدر نیچے گرا ہوا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں۔ ناظرین گرامی، یہ نفرت اب آگے جا کر کے کہاں تک پہنچے گی کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو ہے اس وقت جس کا اشتباہ تھا، جس کا خدشہ تھا، جس کا ڈر تھا کہ یہ صورتحال بنے گی، اب وہ بھیانک صورتحال اختیار کر گئی ہے۔ اتر پردیش کے سنبل میں گزشتہ سال 24 نومبر کو پیش آنے والے تشدد کی واردات کے دوران پتھر بازی کے الزام میں گرفتار ایک خاتون کو عدالت نے ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پر ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ چاندوسی کی سی جے ایم عدالت نے خاتون کو 1 لاکھ روپے کے مچلکے پر ضمانت دی، جبکہ اسی معاملے میں گرفتار دیگر 79 ملزمان کی درخواست ضمانت اب تک منظور نہیں ہوئی ہے۔ 80 افراد کو اس سلسلے میں پولیس نے گرفتار کیا تھا، جس میں 4 خواتین بھی شامل تھیں۔ ان میں سے ہندو پورہ کھیڑا کی رہائشی فرحانہ کو پتھراؤ کے الزام میں جیل بھیجا گیا تھا۔ وکیل غنی انور کے مطابق فرحانہ کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے پولیس اور انتظامیہ کو درخواست دی گئی تھی۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد پولیس کو اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، جس کے بعد اسے عدالت نے ضمانت پر رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ابھی تک بھی اس معاملے میں کئی لوگوں کو نہیں ملا ہے۔ بہار سے بہت ہی افسوسناک خبر آ رہی ہے ناظرین گرامی۔ سہسرام میں امتحان کے دوران نقل سے روکنے پر طلباء میں آپس میں فائرنگ ہوئی ہے، اور اس فائرنگ میں 16 سالہ طالب علم ہلاک ہو چکا ہے۔ ہاں، بہار میں اس طرح کے معاملے پیش آتے ہیں کہ اگر آپ کاپی کرنے سے روکیں گے تو آپ پر گولی بھی چل سکتی ہے۔ بہار کے سہسرام میں 10ویں جماعت کے امتحان کے دوران نقل سے روکنے پر 2 گروہوں کے درمیان شدید جھڑپ ہو گئی، جس میں فائرنگ کے نتیجے میں 16 سالہ طالب علم ہلاک ہوا، ایک دیگر زخمی ہوا۔ ایک نابالغ کو اسلحہ سمیت پولیس نے گرفتار کیا۔ یہ واقعہ دھوداڑ تھانہ علاقے کے تارا چنڈی کے قریب پیش آیا، جہاں سنت انا ہائی اسکول میں 10ویں کے امتحانات جاری تھے۔ ذرائع کے مطابق امتحانی مرکز میں کچھ طلبہ نقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تاہم جب انہیں آنسر شیٹ دیکھ کر نقل کرنے سے روکا گیا تو مشتعل ہو گئے اور 2 گروپوں میں تصادم ہوا۔ اس دوران بات اتنی بڑھ گئی کہ فائرنگ شروع ہو گئی، جس میں 2 طلباء کو گولیاں لگی ہیں۔ ہلاک ہونے والے طالب علم کی شناخت 16 سالہ امت کمار کے طور پر ہوئی، جو کہ شمبھو بیگھا ڈیری کے رہائشی منوج یادو کا بیٹا تھا۔ شدید زخمی طالب علم کی شناخت سنجیت کمار کے طور پر کی گئی، جس کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ دونوں طلباء ہائی اسکول ڈہری کے طالب علم تھے۔ ان کا امتحانی مرکز سہسرام کے سنت انا ہائی اسکول میں موجود تھا۔ تو ناظرین گرامی، 10ویں جماعت کے طلباء امتحان دے رہے ہیں اور امتحان دینے کے لیے ساتھ میں بندوق بھی لے جا رہے ہیں۔ یہ بھارت ہے اور بھارت کی ریاست ہے بہار، اور بہار کا علاقہ ہے سہسرام، اور وہاں کا امتحان کی جگہ ہال ہے، اور پھر وہاں ہونے والا یہ معاملہ۔ ناظرین گرامی، اتراکھنڈ کے بیشتر اضلاع میں ریاست سے باہر کے لوگوں پر زمین خریدنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ یہ بھی بی جے پی حکومت کر رہی ہے، جو جموں کشمیر میں پابندیوں کو لے کر ہنگامہ برپا کرتی ہے۔ یعنی کشمیریوں پر یا کشمیری زمین پر 370 کی دھارا ہٹا کر کے باہری ریاستوں کے لوگوں کو وہاں زمین خریدنے کی اجازت دینے کا یا خریدنے کا قانون بنا دیا، اور اب جو ہے اتراکھنڈ کے بیشتر اضلاع میں باہر کے لوگوں کو زمین خریدنے سے منع کر رہی ہے، اس کے لیے قانون بنا رہی ہے۔ یہ دوہرا رویہ ہے بی جے پی کا۔ جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد بی جے پی یہ دعویٰ کرتی رہی کہ ملک کے لوگ اب ملک میں کہیں بھی زمین خرید یا بیچ سکتے ہیں۔ کیا یہی بی جے پی اتراکھنڈ میں اس کے برعکس کرنا چاہتی ہے؟ دراصل اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی ریاست میں ایسا قانون لانا چاہتے ہیں جس میں ریاست کے زیادہ تر اضلاع میں باہر کے لوگ زمین کی خرید و فروخت نہ کر سکیں۔ ایک دن پہلے دھامی کابینہ نے ایک مسودے کو منظوری دی تھی، جس میں ریاست کے 13 میں سے 11 اضلاع میں ریاست سے باہر کے لوگوں پر زرعی اور باغبانی کی زمین خریدنے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ یہ مسودہ اسمبلی کے رواں بجٹ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔
ایک ٹویٹ میں وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے اسے ایک تاریخی قدم قرار دیا ہے، لیکن اس طرح سے بی جے پی کی حکومت کے دوہرے رویے کو لے کر کے کہ جہاں مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہاں پر اس طرح کی پابندیاں، اس طرح کے قانون، اور پھر اپنی ان علاقوں میں جو ہے دیگر ریاستوں کو زمین بیچنے پر پابندی، یہ کس طرح کا قانون ہے؟ کیا بی جے پی حکومت اپنی منمانی کر رہی ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس پر تبصرے کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی، تل ابیب کے جنوب میں بیت یوم بستی میں 2 بسوں میں بم دھماکے ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، اور اگر یہ کچھ دیر بعد یا بسوں پر عوام کے سوار ہونے کے بعد اگر پھٹ جاتے تو اب تک جو ہے اسرائیل میں ماتم مچ چکا ہوتا، لیکن بسوں میں پیسنجرز سوار ہونے سے پہلے ہی 2 بم دھماکے ہوئے ہیں۔ تل ابیب کے جنوب میں واقع بیت یوم یہودی بستی میں ایک پارکنگ لاٹ کے اندر 2 خالی بسوں میں دھماکوں کے بعد آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں بسیں مکمل طور پر جل گئیں۔ اسرائیلی پولیس نے ایک مختصر بیان میں کہا کہ تل ابیب کے علاقے کے جنوب میں بیت یوم بس اسٹیشن کے کنارے پر ہونے والے 2 بم دھماکے وقت سے پہلے ہونے والے 2 دھماکہ خیز آلات کے پھٹنے سے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی پولیس نے تل ابیب میں بس ڈرائیوروں سے کہا ہے کہ وہ اپنی بسوں کی جانچ پڑتال کریں، جبکہ بیت یوم بستی میں 2 بسوں میں دھماکے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ شین بیت کی ابتدائی جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ دھماکہ فلسطینی مزاحمت کی کارروائی تھی۔ بھائی صاحب، ناظرین گرامی، اس سلسلے میں الگ الگ طرح کی تبصرے ہو رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہا ہے کہ بنیامین نیتن یاہو نے اسرائیلی فوج کو مغربی کنارے میں آپریشن کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس سیکورٹی فورسز کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اسرائیلی شہروں میں حملوں کے خلاف حفاظتی سرگرمیوں میں اضافہ کر دیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے فوج کو حکم دیا کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اپنی کارروائیوں کو بڑھا دیں۔ پیش نظر اسرائیل کے وسط میں بسوں کے اندر ہونے والے دھماکوں کے بعد سامنے آئی ہے۔ اب اس کی تفصیلات اور کون کیا، کس لیے کیا، کچھ نہیں ہوا۔ خالی بسوں میں دھماکے کرا کر کے کہیں اسرائیل پر، غزہ پٹی پر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے جواز تو پیدا نہیں کر رہا ہے۔ اس طرح کی جو ہے تفصیلیں ہو رہی، اس لیے کہ یہ ظالم اسرائیل کوئی بھی سازش رچ سکتا ہے۔ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنے والے سے آپ کیا اچھا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ممکن ہے کہ اب غزہ بندی کے دوسرے مرحلے کے مذاکرات ہونے ہیں، اس سلسلے میں نیتن یاہو لگاتار اس میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں تاکہ مزید کچھ جواز پیدا کر سکے جنگ بندی معاہدے کو ختم کرنے کے لیے، تو خود اپنی جانب سے بھی بم رکھوا کر کے خالی بسوں پر اس کا الزام جو ہے وہ مجاہدین فلسطین، حماس اور مزاحمتی تنظیموں پر ڈال کر کے جواز پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس طرح کے تبصرے بھی بعض اخبارات کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، غزہ کے پٹی میں سرکاری میڈیا کے دفتر نے کہا ہے کہ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی فلسطینی اور اسرائیلی قیدیوں کی لاشوں کے ساتھ سلوک میں دوہرے معیار پر عمل کرتی ہے، یعنی کہ وہ فلسطینیوں کے لاشوں کے ساتھ توہین کرتی ہے، اور یہودیوں کی لاشیں جب دی جاتی ہیں اسرائیلیوں کی تو ان کو الگ انداز میں پیش کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ بات دفتر کے ڈائریکٹر اسماعیل الثوابتہ نے ایکس پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں کہی اور وضاحت کی کہ ریڈ کراس اسرائیلی قیدیوں کی میتیں وصول کرتے وقت سرکاری تقریبات کا انعقاد کرتا ہے، جبکہ فلسطینی شہداء کی میتیں ٹرکوں کے اندر پہنچائی جاتی ہیں، نیلے رنگ کے پلاسٹک کے تھیلوں میں رکھ کر انسانی وقار کے بغیر لایا جاتا ہے۔ لیکن وہی اگر لاشیں اسرائیلیوں کی ان کے حوالے کی جاتی ہے تو شیڈو یونٹ نے 4 اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کی، جو قابض فوج کے ہاتھوں غزہ کی پٹی کے اندران کے حراستی مراکز پر بمباری کے دوران مارے گئے تھے۔ لیکن ان کو جب لے جایا جا رہا تھا تو کس طرح سے ان کے لیے الگ سے کپڑے لائے گئے تھے، ان کو پورے وقار کے ساتھ ان میتوں کو لے جانے کی کوششیں ہو رہی تھی، جبکہ جب مسلم اور فلسطینی شہداء کی لاشیں ان کو دی جاتی ہیں تو ٹرکوں میں بھر بھر کر کے نیلے رنگ کے پلاسٹک میں انسانی وقار کو دھچکا پہنچاتے ہوئے ان کی توہین کرتے ہوئے لاتے ہیں۔ یہ ایک دوہرا معیار ہے، دوہرا رویہ ہے، کہتے ہوئے جو ہے ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی پر
الزام لگایا گیا ہے فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کی جانب سے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،